बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा जी फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो मीडिया में आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि वो मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, वो जो खड़े हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तो ये ना लगे कि हम कोई पीछे हट गए हैं, कोई गिरफ्तारियों से कोई खौफजदा हो गए हैं। रात के अंधेरों में जो लोग उठाते हैं वो दिन की रोशनियों की ताब नहीं ला सकते, और इसीलिए ये सारी कार्रवाइयाँ रातों को होती हैं। चाहे उन्होंने किसी को अरेस्ट करना हो, चाहे किसी के ऊपर झूठे केस बनाने हों, ये सारे मामलात आधी रातों को ही हो रहे हैं। रात को फिर जब सुबह उठे तो पता चला कि इन्होंने शेख रशीद साहब के इमरान रियाज साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे इस वक्त लहू लहू है, इस वक्त तमाम जो पाकिस्तान है और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा है जिस दुख और करब से गुज़र रहा है, उस ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा की बेटी शंदाना गुलजार के ऊपर गद्दारी का मुकदमा कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रही क्या थॉट प्रोसेस है, ये मामला कैसे चल रहा है और कौन अक्लमंद ये मशवरे दे रहा है। जब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि नफ़रतें कम हों, जब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि मामलात में एक ठहराव आए, उस वक़्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। जब हम देखते हैं जो 6 महीने से, पहली बात तो यह है कि जो तहरीक इंसाफ का यहाँ पे 3.5 साल के करीब वक्त गुजरा, हमने दहशत गर्दी के ऊपर बहुत ही अहसन तरीके से काबू पाया। पाकिस्तान में एक धमाका नहीं हुआ काबिल ज़िक्र जिससे कोई इस रीजन हिल गई हो। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वो दौर था जब अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही थी। अगर किसी वक्त खदशा था कि दहशत गर्दी बढ़ेगी, किसी वक्त ख़तरा था कि पाकिस्तान को इनके कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ेगा, वो तब था जब अफगानिस्तान के अंदर तब्दीली आ रही थी। लेकिन इमरान खान ने उस वक़्त अफगानिस्तान के साथ एक बहुत ही अहसन तरीके से मामला डील किया। हमने अमेरिका के साथ मामला डील किया। 3 लाख से ज़्यादा जो वेस्टर्नर्स हैं, मगरब के लोग थे, जिसमें अमेरिका के लोग शामिल हैं, बरतानिया के लोग शामिल हैं, नेटो के ममालिक के लोग शामिल हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर उनको अफगानिस्तान से बाहर निकलने में मदद की। खुद मेरी वजारत ने इंफॉर्मेशन जब उस वक़्त मेरे पास थी, मेरी वजारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स, BBC, इन तमाम के जो जर्नलिस्ट वहाँ पे काम कर रहे थे उनको हमने अफगानिस्तान से निकाला। इस किस्म के हमारे रिलेशनशिप थे अफगान तालिबान के साथ। और हमने जब हुकूमत को, और उस वक़्त बाद में जो भी मामला हुआ, देखिए ये फैसले, मुझे बड़ा अफसोस है आज हम ये कह रहे हैं कि फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने ये कर दिया। इंस्टीट्यूशन के फैसले थे, पाकिस्तान के इदारों के, पाकिस्तान की हुकूमत के फैसले थे। जब आपने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ यहाँ पे एक लड़ाई लड़ने का फ़ैसला किया तो वो सिर्फ कोई जनरल ज़ियाउल हक का ज़ाती फ़ैसला नहीं था, सारी पाकिस्तान के इदारों के फ़ैसले थे। इसी तरीके से बाद के फ़ैसले भी ये पाकिस्तान के सारे इदारों के फ़ैसले थे। उसमें काबीना शामिल होती है, सिक्योरिटी इदारे शामिल होते हैं, सारे इदारे शामिल। तो ये इसको इस तरह से ना, मसला कहाँ आया? मसला यहाँ आया है कि इमरान खान जो हैं वो अफ़गानिस्तान को समझते थे। अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है उनके, अगर वो किसी शख्स की पाकिस्तान में को इज़्ज़त करते हैं, पाकिस्तान में किसी की सुनते हैं, तो वो इमरान खान है। और इमरान खान का स्टांस क्या था हमेशा से? इमरान खान का स्टांस ये था कि सियासी मसलों के फ़ौजी हल नहीं होते। यही मामला बलूचिस्तान के साथ है। इससे पहले यही मसला मशरकी पाकिस्तान में हुआ, यही मसला यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ था।
جو طاقت کا استعمال ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے، بم مار دینے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ جی یہ یہاں پہ تو امن ہو جائے گا۔ کبھی بھی قبرستان بنا کے امن نہیں ہوتے۔ لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے 6 مہینے سے، ہم بتا رہے تھے آپ نے عمران خان کی تحریک انصاف کی جو حکومت کی جو پالیسی تھی وز افغانستان، آپ نے تباہ کر دی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے امریکہ کے 17 سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں، افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہوا۔ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہ کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ لی ہو۔ آپ یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی، جب تک آپ کو ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ نہیں ہوں گے، کیونکہ سمپل بات ہے، حملہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ افغانستان چلے جاتے ہیں۔ جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی، جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے، خالی یہاں پہ اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملات پیچیدہ ہوں گے۔ طاقت کا استعمال ایک نقطہ نظر یا ایک اسٹریٹجی ضرور ہے، لیکن یہ مکمل اسٹریٹجی نہیں۔ آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلایا ہے، افغانستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے اس کو تباہ کیا ہے، اس کے بعد اب ہم بالکل ایک ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ہمیں فی الحال اس حکومت کی تو کوئی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا۔ خواجہ آصف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم عمران خان لے کے آیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس لوگ ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے، اس وقت سچویشن جو ہے وہ جا کدھر رہی ہے۔ اگر عمران خان ٹیررزم لے کے آیا ہے تو ہمارے 3.5 سال میں کیوں ٹیررزم نہیں تھا؟ ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال کروا دی، ہم نے پاکستان کو پہلی بار جو تھے وہ ٹورزم ڈیسٹینیشن پاکستان جو تھا، اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں 2020 اور 2021 میں چل رہا تھا فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم۔ 9 مہینوں کے اندر پاکستان واپس ٹورزم سے ٹیررزم کے اوپر چلا گیا۔ اس ملک کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے۔ آج ڈالر دوبارہ 271 روپے کے اوپر چلا گیا ہے۔ حماد اظہر صاحب ابھی جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے۔ ایک طرف پاکستان زخمی ہے، ایک طرف پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ 30,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے مہینہ تک کمانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بچوں کی فیس کیسے دینی ہے، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد دہشت گردی واپس آ گئی۔ اب جب اس قدر صورتحال آپ کی گھمبیر ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل فورسز ادارے بیٹھیں اور کچھ سلوشن کی طرف جائیں، آپ نے گرفتاریاں شروع کر دیں۔ پہلے مجھے گرفتار کیا گیا، سب سے پہلے شہباز گل کو جو ہے یہاں پہ گرفتار کیا گیا، پھر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، پھر مجھے گرفتار کیا گیا، اب رات کو جو ہے آپ نے عمران ریاض کو، شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا ہے، اور جو ان کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس تقسیم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز۔ اس چیز سے تو جو آپ کی ایک نئے اوفینسز جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ پہلے جناب اپنا وہ تھا کہ توہین حکومت ایک غداری ہے، پھر پتہ چلا جی توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے، پھر توہین جو جنرل صاحبان ہیں وہ بھی غداری ہے، پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ غداری ہے۔ اگر پورا ملک غدار ہے، میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا ایم این اے اور میاں والی کا ایم این اے غدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے؟ اگر سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت فوج کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے لوگوں کی ہوتی ہیں، ہم جو تحصیل پنڈادن خان کے جیلم کے لوگ ہیں ہم دفناتے ہیں اپنے بچوں کو۔ میاں والی میں عمران خان ایم این اے وہاں سے سرگودا سے، یہ ریجن سارے کی ساری یہی ریجن جو ہے فوج ہم سے علیحدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج سے ہماری یا اداروں سے ہماری جو ہے وہ جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟
ہم اداروں سے ہے، ادارے ہم سے ہیں. ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ جو مریم نواز اور یہ نواز شریف کی جو، میں صرف یہ کہتا ہوں اداروں سے، آپ نے یہ نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان کا اتنا بوجھ نہ اٹھائیں کہ آپ کی کمر ہی اس میں جو ہے اس میں دوری ہو جائے. آپ نے ان نالائق، نااہل اور احمق حکمرانوں کا اور کرپٹ حکمرانوں کا اتنا بوجھ اٹھایا ہے کہ آپ کی کمر دوری ہو گئی. اور اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہیں، بچے ان کے لندن بیٹھے ہیں، پیسے سارے ان کے لندن ہیں. شہباز شریف صاحب وہ لندن بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ ڈمی حکومتیں بنا دی گئی ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. آئین کیا کہتا ہے؟ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں. ابھی میں حیران ہو گیا گورنر خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس سن کے، وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے صوبے میں گورنر راج لگ گیا. بھئی تم ہو کون یہ باتیں کرنے والے؟ اور تم بتا کیوں رہے ہو کہ یہ ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی ہے؟ یو آر نو بڈی. چیف منسٹر کے پی جو انٹرم لگے ہیں، وہ جو 1.5 مہینہ یا 2 مہینے چلانا ہے وہ انہوں نے چلانا ہے. اور پنجاب میں ایسی کابینہ لگائی گئی ہے جن کو گھر والے بھی نہیں جانتے یہ کون ہے. جو لوگ گھر سے اپنے محلے سے کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتا وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا اقتدار ہی ختم نہ ہو. جو اس وقت پنجاب کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے گھر والے دوبارہ سالن دینے کو دوسری پلیٹ مانگے نا، وہ منہ تھپڑ مارتے تم ہو کون. ان کو آپ نے وزیر لگا دیے، اور اب آپ کی خواہش یہ ہے معصوم سی کہ یہ وزیر اعلیٰ، یہ ڈمی جو امپوز کیا گیا ہے، اور اس کی کابینہ وہ ہم پہ حکمرانی کرے. اور اب ان کو بھی بات کریں گے تو آپ کو توہین جناب اپنا وزیر اعلیٰ کا نوٹس آ جائے گا. جس طریقے سے 90 دن کے بعد 91 ڈے ہوتا ہے اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے، پاکستان میں آئین کو ختم تصور کیا جائے گا. جو عدالت، دیکھیں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی، میں دھمکی نہیں دے رہا، ہم تو دھمکی دے ہی نہیں سکتے. میں آپ کو زمانے کی جو میں نے دیکھا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، وہ ایک بڑی سمپل سا اصول ہے. وقت ایک سا نہیں رہتا. وہ جب مامون الرشید نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو کہ اچھے وقت میں بھی میں دیکھوں تو اس سے مجھے سبق ہو، اور برے وقت میں بھی دیکھوں تو مجھے اس سے سبق ہو، تو اس نے اس کو انگوٹھی دی جس کے اندر لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. میں نے بڑے بڑے طاقتور جو حکمران ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں نا، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چند دنوں میں ان کو پتا چلا کہ ہماری طاقت ہی نہیں رہی. یہ تو ریت کی طرح ہوتی ہے طاقت، جب مٹھی سے ریت پھسلنا شروع ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا. میں نے یہ عرض کیا ہے، یہ جو بھی ججز کے پاس بھی جب یہ مقدمہ ہے، ان کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا انہوں نے جسٹس منیر بننا ہے یا انہوں نے پاکستان کی آئین کی حفاظت کرنی ہے. جو جج بھی 90 دنوں سے آگے جانے کی بات کرے گا وہ پاکستان کی آئین شکنی کا مرتکب ہوگا. اور جو ایڈمنسٹریشن، جو اتھارٹی 90 دن سے آگے کام کرے گی وہ آرٹیکل 6 کی مرتکب ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے. پاکستان کے تمام جید وکلا، پاکستان کی تمام لیگل فریٹرنیٹی اس کے اوپر متفق ہے کہ 90 دنوں میں اگر پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوتے، آپ آئین شکنی کر رہے ہوں گے. اور یہ دونوں گورنرز جنہوں نے ابھی تک یہ تاریخ نہیں دی، وہ اگر تاریخ نہیں دیتے تو دونوں کے اوپر آرٹیکل 6 اپلائی ہوگا. اور موجودہ حکومتوں میں لوگ جو شامل ہیں، اگر وہ 90 دن کے بعد 91 ڈے کو چیز سائن کریں گے، وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے. اور دیکھتے ہیں کہ سچویشن آگے کیسے چلتی ہے. ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ نہ ان سے ملک مینیج ہو رہا ہے، نہ عمران خان مینیج ہو رہا ہے. اور عمران خان کو مینیج کرنے کے چکر میں انہوں نے ملک کا جو ہے وہ سارا بیڑا جو ہے وہ غرق کر دیا ہے. اور اکانومی اور جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ چل رہی ہے. نون لیگ کا اور آصف زرداری کا، نواز شریف فیملی کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. ہمیں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مریم نواز جو تھیں وہ جب سے سوئٹزرلینڈ سے سرجری کرا کے آئی ہیں، اتنا وقت انہوں نے گزارا تھا. میرا تو ان کو مشورہ تھا کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کروا لیتی، سائیکیٹرک علاج بھی ان کا ہو جاتا تو ذرا شاید بہتر باتیں ہوتی.
شریف فیملی کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں. یہ آخری 3 مہینے 4 مہینے وہ گزار لیں, زرداری صاحب بھی 3 مہینے 4 مہینے گزار لیں, جب بھی حکومت آئے گی تحریک انصاف کی, نئی اپوزیشن جنم لے گی. پاکستان کے اندر اپوزیشن کی سلاٹ ابھی خالی ہونی ہے, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کو آئے کر رہے ہیں, یہ بالکل صحیح ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اپوزیشن, نئی اپوزیشن نے جنم لینا ہے. جو ایوریج ایج ہے اس وقت نون لیگ کے لیڈروں کی وہ 80 سال ہے. ان کے ساتھ تو کوئی ینگسٹر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو ان کی پوری سلاٹ ہے یہ خالی ہونی ہے اس الیکشن کے بعد, اور نئی اپوزیشن نے پاکستان میں جنم لینا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ آخری اپنا جو ہے وہ آپ سمجھیے سال سیاست میں گزار رہے ہیں, اور یہ کتنی دیر گزار سکتے ہیں یہ ہم دیکھ لیں گے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ایک مستحکم آئینی مملکت کی طرف لے کے چلیں. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام ہو. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد ہو, اور انتخابات کے علاوہ پاکستان میں حل کوئی نہیں کسی کے پاس. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کو انتخابات کرانے پڑنے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے زیادہ نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں, آپ نے کم نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں. آپ کو الیکشن جو ہیں وہ باہر صورت کروانے پڑیں گے. حماد اظہر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین, اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری, وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا, ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہے.